अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दुश्मनी लाख सही ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। निदा फाजली ने न जाने ये शेर किस मौके पर कहा होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के लव हेट रिलेशनशिप पर ये पूरा उतरता है। हर कुछ दिन बाद दोनों जमातें किसी न किसी मामले पर आमने सामने आ जाती हैं, एक दूसरे को ललकारा जाता है, तनकीद के तीर चलाए जाते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है, लेकिन हुकूमती वज़रा मनाकर वापस ले आया है। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मरियम नवाज ने लाहौर में खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को फिर आड़े हाथों ले लिया। मैं पंजाब के अगला नहीं छोड़ सकता, बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे। तो इस मामले पर बात करने के लिए और दीगर पॉलिटिकल इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में खेलदास कोहिस्तानी वज़ीर मुमलिकत प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ कादिर बंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं की शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बंदोखेल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि मरियम साहिबा ने जो बात किया है उस पर वो माफ़ी मांगे। उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि वो तो तर्जुमान से कह रही है कि वो माफी मांगे। तो क्या पीपल्स पार्टी फिर माफी मांगने जा रही है ताकि फिर सब हंसी खुशी रहने लगे? सर बहुत शुक्रिया किरण नाज साहबा। पहले आप इंट्रो में थोड़ा ये थोड़ा सा आप दुरुस्त कर ले ये जुमला कि पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किए और नून लीग वाले वापस मना के लिया है। नून लीग वापस मना के इस पॉइंट पे ला है कि अल्दास कुलदानी साहब जो है इसकी गवाही देंगे कि उन्हें फलस्तीन के ऊपर जो डिबेट होना था उसके लिए आई। पीपल्स पार्टी का बायकॉट मौजूद है, कल भी था, आज भी था, आने वाला इजलासों में भी होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अचानक तो मेरी कहाँ से करेक्शन की जरूरत है सर? यही तो बात मैंने भी कही है कि आप लोग गए थे और आपको मना कर लेकर आ गए। नहीं, मैं दोबारा करूँगा, यही तो मैं करेक्शन कर रहा हूँ। दोबारा मना के हम नहीं आए। जो डिबेट फलस्तीन के ऊपर है उसका हम बायकॉट नहीं किया, हम आ गए। वो फलस्तीन की डिबेट में हम बैठे हैं, लेकिन बाकी जो कानून साजी है, असम्बली इजलास है, उससे बायकॉट मौजूद है। वो मना के नहीं आया। मैं इस वजह से थोड़ा दुरुस्तगी कर रहा हूँ आपको। अच्छा, अब दूसरी बात ये बताया मुझे, आप लोग सब चैनल वाले रोजाना हमें थाने देते हैं, आप इत्यादि है, कोलेशन है, तो फलाना है, तो डिंगा है, रोज के हम कहते हैं नहीं जी हम नहीं है, आप कहते हैं अब है। अब ये बताओ कि हमारा जो अगर इत्यादि है, कोलेशन है, जो भी है, तो क्या वफाकी हुकूमत को जो पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब आए उसमें हमने मशवरा दिया है, ज़रूरी इमरजेंसी लगाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो क्या गलत किए? और वफाकी हुकूमत ने माना भी, नंबर 1 बात। दूसरा, हमने ये कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे 60 से 70 लोग मुतासिर रहे, जो खुले तले आसमान भी नहीं बल्कि खुश जमीन नहीं है, रोडों पे बैठे हुए हैं। अब उनको जो है ना वो 3 वक्त को रोटी चाहिए, उनको पीने का पानी चाहिए, ऊपर से मच्छर, सर्दी आने वाले। हमने ये मशवरा दिए वफाकी हुकूमत की। ऑलरेडी एक वफाकी अदारा मौजूद है बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से, लेकिन अब सवाल ये कि बेनजीर तो बनना चाहती है मरियम नवाज, बेनजीर का नाम पसंद नहीं है। अब इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। हमने मशवरा दिए कि 2022 में भी सैलाब आया था तो 25-25 हजार इसी BSP के जरिए जो ना वो सैलाब वो दिए गए। इसका जवाब खेलदास साहब दिल पे हाथ रख के बताते, आप बता, इसका जवाब ये होना चाहिए बजाय ये कि हम इत्यादि, चलो इत्यादि नहीं भी है, चलो हम PTI है, दूसरी जमातें हैं, आप ये कह देंगे ठीक है भाई आपका शुक्रिया, हम हमारे पास बस हम कर लेंगे। बजाय ये करने का कि आपने पंजाबी की तरफ देखा, पंजाबियों की तरफ देखा, पंजाब की तरफ देखा, और आज भी कहा कि इनके तर्जुमानों ने पंजाब की आवाम, ओ भाई पंजाब की आवाम को हमने क्या कहा है? हमने तो आपको मशवरा दिया, वफाकी हुकूमत के दिए। अच्छा, एक तो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या फिर आप लोग माफी मांगेंगे जो मुतालबा मरियम साहिबा कर रही हैं? इसका जवाब हाँ है या ना है सर?
دیکھیں ہاں یا نہ میں نہیں، میں کورٹ کچہری میں نہیں کھڑا ہوں، کورٹ میں ضرور پہنا ہوا ہے، ابھی تک عدالتوں سے چینل پہ چل رہا ہوں، میں نے صبح کا ڈریس ابھی تک چینج نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہاں یا نہ یہ میرے قیادت کی مرضی ہے، میں اور کیلدہ صاحب ایک چھوٹے سے کارکن ہیں، ہم سے یہ جواب نہیں لے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی شرفانہ جواب ہے، یہ کوئی شرفانہ زبان ہے؟ قیادت سے ہی آپ نے پوچھا تو قیادت نے آپ کو اس بارے میں ابھی تک نہیں بتایا کہ آیا معافی مانگی جائے گی یا نہیں معافی مانگی جائے گی جو مریم صاحبہ مطالبہ کر رہی ہیں؟ جی ابھی تک قیادت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، بائیکاٹ ہمارا جاری ہے، دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے، یہ پر جاری بات ہے، جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس میں۔ آپ مجھے بتا دو کہ ہم نے اگر مشورہ وفاق کو دی ہے یا چلو آپ نے پنجاب حکومت کی ہے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی انگلی توڑ دیں گے۔ یہ بدماشی کا، یہ غنڈہ گردی کا عنصر کہاں سے؟ اچھا سر، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہیں، وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کام کرے گی تو وہ اس بات کی تعریف کریں گی۔ سر کم از کم آپ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے مندوخیل صاحب وہ سندھ سے بہتر ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں سندھ سے اگر بہتر ہوتا تو یہ سارے چینل دن بھر آپ دیکھ لیں، آج صرف اپنا چینل نہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب پہ دکھا رہے ہیں، سندھ پہ تو کوئی نہیں دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب سندھ میں بہتر ہے، پختونخوا کا تھا انہوں نے کنٹرول کر لی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب میرا نہیں ہے؟ کیا بے پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ جو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ ماضی میں آپ کی والد محترم لگے وہ تو پھٹ چکا ہے، اب آپ پھر جا کے صوبوں کو لڑانے کی بات کریں گے، اور پھر سن لیں پھر آپ کہتے ہیں میرا پانی میرے مرضی، میرا پیسہ میرے مرضی۔ یہ تو عورت مارچ میں ہم نے یہ نعرے مندوخیل صاحب میرا انٹرو کریکٹ کرواتے ہیں آپ، مجھے بھی تو کریکشن کا موقع دیں، وہ سیلابی صورتحال پر بات نہیں کر رہی ہیں، وہ انفراسٹرکچر بات کر رہی ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، انفراسٹرکچر جو ہے نا، آپ یہ جو 60-70 لاکھ لوگ بتا رہا ہے، 60-70 لاکھ لوگوں کو یہ مریم بی بی کہہ رہے میں نے 10 لاکھ دینا ہے، ذرا کھیلدہ صاحب اور آپ کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھ رہے ہو تو کیلکولیٹر بھی نہیں آتا ہے، 10 لاکھ ضرب 60 لاکھ ضرب تو کتنے آتے ہیں؟ میرے تو نہیں ہے، وہ اعلان تو کرو، ٹکا ابھی تک کسی کو دیا نہیں۔ یہ صرف کرن ان کا صرف عوام کا توجہ اٹھانے کے لیے پیپلز پارٹی پہ گولہ بارود کرو، پیپلز پارٹی جواب دے گی، عوام سے اللہ بھول جائیں گے، اور دوسری دشمنی اپنی چچا میاں سے ہے، کیونکہ ان کے والد محترم وزیر اعظم نہیں بن سکے، کسی نے اسرہ دیا تھا، اسرے پہ آ گئے، اگلے نے فارم 45 دکھا دیے، انہوں نے کہا بھائی چلو اللہ اللہ خیر صلاح، یہ اپنی چچا سے دشمنی مول رہی ہے، پیپلز پارٹی کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے۔ سر آپ کی ہی پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب وہ تو پرسوں کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، ان کو ذرا گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنے، اس وجہ سے وہ یہ غصہ دکھا رہی ہیں۔ بہرحال کوہستانی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، مجھے یہ فرمائیے یہ ایک دوسرے سے معافی مانگنے کے مطالبے اور ایک دوسرے پر یہ لفظی گولہ باری کرنے سے تو نہ مسائل حل ہونے ہیں سر، نہ ہی تو کچھ اور ہوگا، لیکن یہ بات تو بڑی واضح ہے سر، وفاق اور پنجاب کا رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیل کرنے میں سر مختلف کیوں ہے؟ کرن بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں اپنے نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ وفاق کے لیے چاروں اکائیاں جو ہے برابر جیسی ہے، اور وفاق تبھی منظور ہوتا ہے جب چاروں اکائیاں مضبوط ہوتی ہے۔ ہمیں سندھ بھی اتنا عزیز ہے جتنا پنجاب عزیز ہے، اور جتنا KPK، جتنا بلوچستان، اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں یا ایشوز ہوتے ہیں صوبوں کے درمیان، جس طرح یہ کینالوں کا ایشو تھا وہ CCI میں آیا، وفاق نے ذمہ وارانہ اور سندھ کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا، اور یہ منصوبہ جو ہے اس کو یہ اس سے کہا گیا کہ جب تک CCI میں سب راضی نہیں ہوں گے، تمام صوبے راضی نہیں ہوں گے تو تب تک یہ منصوبہ نہیں بنے گا۔ تو مطلب جو مسلم کی قیادت ہے وہ یک طرفہ فیصلے نہیں کرتی ہے۔ جب کالا باغ ڈیم کی بات آئی تھی تب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اور سندھ نے اس پہ مخالفت کی تھی، اور وہ منصوبہ آج تک نہیں بنا۔ اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ معاملہ آیا تو یہ منصوبہ نہیں بنا، تو یہ پیپلز پارٹی کا تاثر غلط ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے سندھ کے خلاف کوئی فیصلے ہوتے ہیں یا سندھ کے خلاف ہے، یا سندھ کے عوام میں یہ تاثر دیا جاتا ہے یا یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت سندھ سے محبت نہیں کرتی، ہمیں سندھ اتنا ہی عزیز ہے۔ میرا تو ویسے تعلق سندھ سے ہے، مگر میں سمجھتا ہوں میری قیادت پہ مجھے فخر ہے، انہوں نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ بات یہ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، میرے بھائی مندوخیل صاحب نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ کے نام سے
मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो जुर्रत, बहादुरी और जो उसका किरदार था, वो पूरे पाकिस्तान की लीडर है और उसकी शहादत के बाद किसी पे कोई शख्स पाकिस्तानी बल्कि एक आलमी लेवल की लीडर थी, किसी को इख्तलाफ नहीं है। ना ही मरियम नवाज साहिबा हमेशा वो गड़ी खुदा बख्श कल के गई थी, जलसे में मोहतरमा की बरसी पे उसने खिताब किया था। तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से नवाज शरीफ साहब का एक ताल्लुक था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी। बात सिर्फ इतनी है, हमारे सिंध के दोस्त या पीपल्स पार्टी के दोस्तों को समझना चाहिए कि जो आप मुतालबा कर रहे हैं कि बिस्प में पैसे दिए जाएं, देखें बिस्प एक गरीबों की जो सहारा है, उनको उसके लिए रिलीफ के लिए पैसे दिए जाते हैं जो वफाक देती है, कोई सूबा उसमें पैसा नहीं डाल सकता। मेरे भाई कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, मैं इसको बताता हूँ। 27 अजला में 1857 सर्वे टीमें गई है, 10,000 लोग उसमें काम कर रहे हैं, 81,510 मुतासरीन का डेटा इकट्ठा किया गया है, 56,207 किसानों के। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि मैं अपने हमारी तरफ से मशवरा दिया जा रहा था तो मशवरे का शुक्रिया अदा कर दिया जाता और काम कर लिया जाता, बजाय इसके कि इस तरह की बातें करना कि पंजाब के अगर ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी तो उंगली तोड़ दी जाएगी। मंदुखेल साहब ये कह रहे हैं। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, अजहर सिद्दीक साहब भी मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। किरण मुझे एक मिनट मुझे दे दे। जिस तरह केपीके में क्लाउड बस्ट हुआ था, मरियम नवाज साहब ने आज कहा कि मैंने सीएम पंजाब केपीके को फोन करके कहा मैं पंजाब क्या कर सकता है। इसी तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था मरियम साहबा को फोन करता कि सिंध के लिए क्या हुक्म है। तो ये बिल्कुल मशवरे नहीं देने चाहिए या इस तरह काम करें। हर किसी का अपना डोमेन है, हर किसी का अपनी मैंडेट है, क्योंकि दोनों तरफ से माफी का मुतालबा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने जो कल हमारी गुफ्तगू हुई है डिप्टी वजीर आजम इसाक डार साहब से, उसमें उन्होंने माफ़ी का मुतालबा नहीं किया है। ये अपने तौर पे ज़ाती तौर पे तर्जमान बैठ के, या सेनेटर एक साहब ने सेनेट में ये कहा कि मरियम नवाज साहब माफ़ी मांगे थे हम सेनेट में आएंगे। अगर ऐसी बात है तो ये मेरी ज़ाती मालूमात है, पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा एज ए जमात नहीं है, उनकी लीडरशिप का ये मुतालबा नहीं है कि मरियम नवाज साहब माफ़ी मांगे। इनके तर्जमान, इनके सेनेटर या कोई MNA ये इस तरह की गुफ्तगू करते तो उनकी जाती राय हो सकती है। तो मैं समझता हूं इस तरह की हमें तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए। एक कमेंट है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की राय नहीं है कि मरियम साहिबा इस सारे मामले के ऊपर माफी मांगे। बिल्कुल ठीक। कोसानी साहब आप मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा। आपको मेरी मालूमात के मुताबिक बता रहा हूं। शुक्रगुजार हूं असद साहब। जी सर मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। मैंने आपकी पहले भी रिक्वेस्ट पर आपको मौका दिया था। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, ये जो पीपल्स पार्टी और BMLN की लफ्जी गोलाबारियां जो आपस में देख रहे हैं या नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ये इस बार भी ये सिर्फ वही है जो हर दफा होता है और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं, या इस बार ये उसूली इख्तिलाफ है और इस सारे मामले को लेकर फिर आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ लाया जाए? अजहर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए एक बात तो मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूं कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अलावा अभी पाकिस्तानी तारीख़ में चंद लोग ही हैं। इमरान खान साहब की खिदमात और कुर्बानियाँ अब आपके सामने मौजूद हैं, और अगर कोई इसको अपना टेक ओवर करना चाहे मरीम सफदर जैसे लोग, तो मैं नहीं समझता, और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है वो जेब नहीं देती है, और वो यानी लिसानियत की हवा आ रही है ना। पहले आपका देखें ना, फिर क्या हुआ, वकला बरादरी भी इकट्ठी होगी। मैं तो एक प्रिंसिपल बीइंग अ स्टेट्समैन ये एक बात करता हूँ। बात आइएगा दूसरी तरफ, देखिए आप तारीख़ में भूल गए हैं शायद, मोदी का जो यार है गद्दार है। फिर हमने सुना पेड़ फाड़ के करप्शन निकालेंगे हम, फिर हमने क्या क्या नहीं सुना, इतनी कहानियाँ सुनी, वो जहाज़ों से तस्वीरें फेंकना, फिर पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक, वो कान पक गए। यानी ये जो है ना, ये अब नूरा किश्ती की कोई अल्टीमेट फॉर्म है। ये माजरत के साथ ये जो कुछ हो रहा है ना, ये नूरा को वजह क्या है, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। यानी आप बात को समझिएगा, इस वक्त जो मेन इशू है वो तो अपना गजा और उन चीज़ों में गुफ्तगू होनी चाहिए। हर चैनल पे ये गुफ्तगू क्यों हो रही है? ये दोनों की प्लानिंग है कि उस तरफ से तवज्जो हट जाए, यानी इधर से जो सूबे के पंजाब के अंदर बैड गवर्नेंस और माँ सिवाय टिकटॉक फोटो जिसमें डिप्टी कमिश्नर, वो छोटे मोटे क्लर्क और वो सारे वही कुछ दिखाते रहे हैं, यानी उस तरफ से तवज्जो हट जाए। और जो असल इशू है
جس کو وہ کارپیٹ کے نیچے دفنانا چاہتے ہیں اس پہ گفتگو نہ ہو سکے. تو آپ کے مطابق اگر یہ ساری چیزیں پلاننگ ہے تو آپ ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی طرف لایا جائے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں یہ راستہ چن لیا ہے. پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت نہیں ہے جو لیفٹ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے حق میں اور اس سارے نظام, یعنی اب جو سارا نظام ہے ہائبرڈ رژیم کا نظام ہے, وہ برابر کی شریک ہے, وہ برابر کی قصوروار ہے. بالکل ٹھیک, صحیح. مجھے کوئکلی آگے بڑھنا ہے. کھیلدار صاحب مجھے یہ فرمائیے, وزیر مملکت طلال چودھری آج ایمل ولی خان صاحب پر تنقید کر رہے تھے کہ انہیں صوبے میں ایزی لوڈ کہا جاتا ہے, پھر جس کے جواب میں ان کے ترجمان احسان صاحب نے وزیر اعظم کو جعلی قرار دیا, فارم 47 کا تانا دیا, یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے اسمبلی نہیں آتے ہیں. سر دیکھیں, وزیر اعظم کے لیے یہ گفتگو استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے. اس طرح کی گفتگو بالکل ان کو ملک کے وزیر اعظم کے لیے نہیں کرنی چاہیے. جو طلال چودھری صاحب نے جو ایوان کے باہر جو بات کی ہے وہ اس کے رد عمل میں کی, جو سینیٹ میں انہوں نے فرمایا, سینیٹ میں جو فرمایا وہ نامناسب تھا. اس طرح ملک کے اداروں, ملک کے جو ادارے کے سربراہ یا پالیسیز پہ اس طرح بات کرنا, میں سمجھتا ہوں وہ ایک سینیٹر ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, مگر یہ زبان ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. ہم جواب دیں گے, ہم حکومت میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کو صحیح جو ہے بتائیں اور نشاندہی کریں. طلال چودھری صاحب کی بات پر کل صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, کوہستانی صاحب, اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے نہ صرف اظہار کیا اس بات پر کہ معافی مانگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کی باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہے اور پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے وہ سب کچھ کیا انہیں معطل کیا جائے گا. لیکن ابھی تک اس واقعے کو 30 گھنٹے ہو چکے ہیں سر, کوئی اہلکار معطل نہیں ہوا. دیکھیں, میں خود بھی اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. صحافی ہمارے حکومت میں ہوں ہم یا اپوزیشن میں, ہمارا چولی دامن کا ہے, اور پریس کلب, نیشنل پریس کلب اسلام آباد, یہ صحافیوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے جہاں پہ وہ پیشہ ورانہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اس طرح کا رویہ پولیس کا بالکل برداشت. میں اس کا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے, ظاہر ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں طلال چودھری صاحب اسی وقت گئے, اور یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. مندوخیل صاحب اس سے پہلے پیکا ایک آیا, پھر اس کے بعد صحافیوں پر کیسز ہوئے. بالکل ٹھیک سر, اب نیشنل پریس کلب کا واقعہ ہو گیا, آپ کچھ بھی کہیں سر, لیکن آپ اس حکومت کے اتحادی ہیں, آپ کے سہارے پر حکومت کھڑی ہوئی ہے, ذمہ داری تو آپ کو لینی پڑے گی سر, بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے آپ بھی. جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہم مشورہ دے کے اگلے ہماری انگلیاں توڑیں گے, آپ کہہ رہے ذمہ داری ہماری اوپر ہے, ہم تو مشورے دینے کی بھی قابل نہیں رہے. پنجاب میں انگلیاں توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, میں تو وفاق کی بات کر رہی ہوں. جی ایک ہی بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ, کیا یہ جو اسلام آباد پولیس ہے, ویسے یہ غنڈہ پولیس ہے, پنجاب کی پولیس بدماشی میں مشہور تھے, تو اسلام آباد والا وہ سے کم نہیں, یہ بھی بدماش ہے. اس سے ماضی میں پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ لاجز میں کھیلدار صاحب گواہی دیں گے, بلکہ آپ نے بھی دیکھا کہ وہاں جا کے جو صلاح الدین ایوبی صاحب جو ایم این اے ہے جمعیت کے, ان کے گھر توڑ پھوڑ کیے, میں اس رات موجود تھا. اور پھر یہ ابھی پنجاب پولیس, اسلام آباد پولیس جو ہے نا, وہ وہاں پہ پریس کلب میں یہ وہاں گھسے ہیں اور یہ لو لیول کے لوگ ہیں. کیا یہ بغیر کسی کی پرمیشن گئے؟ میں کہتا ہوں وزیر داخلہ, آئی جی, ڈی آئی جی کے کم لیول پہ یہ لوگ اندر جا نہیں سکتے تھے. طلال چودھری وہاں پہ آ کے وہ جا کے مکھاری دکھا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں معذرت خواہوں. معذرت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کا سر کوئی پھاڑ دے پھر معذرت کر لیں گے, پھر آپ ٹھیک ہے معاف کر دو اس کو. سوال یہ کہ میں کہتا ہوں دہشت گردی کا مقدمہ آئی جی اسلام آباد, ڈی آئی جی اسلام آباد کے خلاف درد ہونا چاہیے, نہیں تو یہ جھوٹ موٹ کے سارے معافی مانگنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آپ دیکھ رہے وہاں جا کے صحافیوں کو سلکوب کیے, کیمرے توڑے, وہاں گھسے, تو یہ اپنے آپ ہی گئے. یہ پولیس والے, سپاہی لیول کے لوگ یہ اپنے آپ ہی گئے, تو کسی کی ہدایت پہ گئے, تو کس کی ہدایت پہ گئے وہ تو بتا دے کم سے کم. صحیح, بالکل ٹھیک. اظہر صاحب, سر یہ فرمائیے گا, وزیر اعلیٰ نے 2 روز پہلے خان صاحب کی اہلیہ, خان صاحب کی ہمشیرہ کے اوپر کچھ الزامات لگائے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کیبنٹ میں بھی چند تبدیلیاں ہوئی ہیں. کیا چل رہا ہے سر پی ٹی آئی میں؟ اچھا, ایک تو کرن بڑا دکھ اور افسوس ہے, میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعظم کی خاموشی سمجھ سے بالا تار ہے. یہ صحافیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, وکلا برادری بالکل برداشت نہیں کرے گی, ان کے ساتھ کھڑی ہے.
کوئی جدوجہد کرنی پڑی, کوئی تحریک چلانے پڑی. اعلیٰ اعلان ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے, میں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, ان کی خاموشی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے استعفے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دوست بندوں کے سب تو بات کر رہے تھے وہ ایک آئی جی وغیرہ کی. آئی جی کی کیا مجال ہے یہ سارے کام کو بیٹھ کر کرنے کی؟ وزیر آپ وہاں بیٹھے ہیں, وزیر داخلہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں, کیا یہ مذاق بنایا ہوا ہے؟ اچھا پورے ٹیم دیکھیں, پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے. ایک ایک چیز سامنے آ گئی, شکلیں سامنے آ گئی, سارے کے سارے وہیں پر بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیے گا, میں نے 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان تحریک کو کچلنے کے لیے انہوں نے تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے ہیں. یہاں پر آپ نے تمام یعنی چاہے پولیس ہو, چاہے ایف آئی ہو یا نیب ہو, یہ آپ کے سر پہ چڑھ چکے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ صرف ایک تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے حالات وہاں تک آ گئے. اب آئیں اگلی بات کی طرف. دوسرا, جہاں تک دیکھیں پارٹی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ سارا چلتا رہتا ہے. اور وہ میں نہیں سمجھتا کوئی علیمین گڈھا پور جو علیمہ بہن والا کو مسئلہ مسائل ہے, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جب سامنے آ کر کریں گے تب باتیں ہوں گی. یہ صرف اور صرف ایک کہانی ہے, کہانی ہوتی نہیں. اس پر مزید بات ہو سکتی تھی, لیکن سر مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے. میں آپ تینوں مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں. بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو غزہ کے معاملے پر, سموتھ فلوٹیلا کے معاملے پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں تفصیل سے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. مسلم ممالک نے غزہ میں امن کے لیے جو نکات ٹرمپ کے حوالے کیے تھے انہیں صدر ٹرمپ نے تبدیل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور دعویٰ کیا کہ پاکستان سمیت تمام ممالک ان سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. وزیر خارجہ نے فلور آف دی ہاؤس اس پر وضاحت کی ہے کہ ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکات وہ نہیں ہے جو 8 ممالک نے دیے تھے. 8 ممالک تھے. اس میٹنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپوزٹ رسپانس دی. اس نے کہا کہ کوئی آپ ورکیبل سولوشن دیں. اگلے دن میٹنگ طے ہوئی دوبارہ, تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا. انہوں نے کہا کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں, جو چیزیں ہماری وش لسٹ ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں. فائنل جو ڈرافٹ بنا 8 ملکوں کی طرف سے, 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. آج وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے, ٹرمپ کے پیش کردہ پوائنٹ سے اگر متفق نہیں ہے تو پھر اسے مسترد کیوں نہیں کیا گیا؟ وزیر اعظم نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو اگر لا علمی میں ویلکم کر دیا تھا تو علم میں آنے کے بعد اس پر وضاحت جاری کیوں نہیں کی گئی؟ اور اب ٹرمپ اسی امن معاہدے کو بنیاد بنا کر حماس کو کچلنے کی دھمکی دے رہے ہیں, حماس کو ظالم قاتل پکار رہے ہیں. تو کیا ٹرمپ بتا سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کیا ہے؟ ٹرمپ کے تازہ بیان کے مطابق حماس کے پاس اتوار کی شام 6 بجے تک کا وقت ہے. اگر حماس نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو اس کے خلاف ایسی جہنم برپا کی جائے گی جیسی پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. ٹرمپ کے مطابق اس معاہدے پر دیگر ممالک سائن کر چکے ہیں. ٹرمپ صاحب پچھلے 2 سال سے جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ جہنم سے کم نہیں ہے, لیکن یہ جہنم بدماش انسانوں کی قائم کردہ ہے. ایک جہنم اور بھی ہے اور یقیناً وہ جہنم ظالموں کی منتظر ہے. اب واپس آتے ہیں امن معاہدے پر پھیلی کنفیوژن کی طرف. کیا امریکی صدر نے امن معاہدہ خود تبدیل کیا یا اسرائیلی وزیر اعظم نے دباؤ ڈال کر کروایا؟ کیونکہ 3 دن پہلے صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں اپنے غزہ منصوبے کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اور اکثر ممالک ان کے غزہ منصوبے کے مکمل طور پر حامی ہیں. لیکن اس پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بیان دیا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر سے فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا. اس تمام معاملے سے پہلے 8 مسلم ممالک کے سربراہان اور وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ٹرمپ کی اہم ترین ملاقاتوں کے بعد امن منصوبے کی شرائط کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں 20 نکاتی منصوبے کی جو تفصیلات سامنے آئی تھی, ان کے مطابق اس پلان میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پانے کے 48 گھنٹے کے اندر تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. ان کی واپسی کے بعد اسرائیل عمر قید کی سزا کاٹنے والے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا. ساتھ ہی امن کے لیے آمادہ ہونے والے حماس ارکان کو عام معافی اور غزہ میں محفوظ راستہ دیا جائے گا, جبکہ حماس کا غزہ کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا. اسرائیلی ڈیفنس فورسز بتدریج غزہ سے انخلا کریں گی اور غزہ کو ایک عبوری حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا. لیکن پھر کل اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں ایک انکشاف کیا گیا ایک رپورٹ کے ذریعے کہ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے ملاقات میں 20 نکاتی پلان میں کچھ اہم تبدیلیاں کروائی ہیں. اس رپورٹ کے مطابق ان ترامیم میں نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کو مخصوص شرائط سے مشروط کیا ہے, جس سے اسرائیلی فورسز کا غزہ سے انخلا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. ساتھ ہی یہ ترمیم کروائی
قیام معافی صرف ان حماس کارکنوں کو ملے گی جو اپنا اسلحہ اسرائیلی فوج کے سپرد کریں گے اور حماس کے انفراسٹرکچر بشمول مشہور زمانہ زیر زمین ٹنلز کی تباہی کو یقینی بنانے میں معاونت کریں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک جنہوں نے ابتدائی طور پر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا تھا، کیا وہ بھی اب بھی اپنی پہلی پوزیشن پر ہی قائم رہیں گے یا پھر ٹرمپ پلان مکمل طور پر مسترد ہوگا؟ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے امن منصوبے پر حماس کو 3 سے 4 دن کے اندر جواب دینے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بی بی سی کے مطابق غزہ میں حماس کی عسکری ونگ کے سربراہ نے امریکی امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان اب تک حماس کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مصر حماس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس امن معاہدے پر عمل تقریباً ناممکن ہے۔ اسی دوران ناظرین، جب یہ امن معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو انسانی بنیادوں پر غزہ امداد لے جانے والا 40 سے زائد ممالک کا قافلہ اسرائیلی فورسز نے روک لیا۔ دوائیاں، بستر، کھانے پینے کی اشیاء چھین لی گئیں۔ 500 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سابق سینیٹر مشتاق بھی شامل ہیں۔ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے قیدیوں کو کسی یورپی ملک منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا قیدیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ وزیر خارجہ کے مطابق پاکستان ان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ کے لیے پروگرام میں مجھے پیر مظہر شاہ بھی جوائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حمیرہ صاحبہ جو کہ سینیٹر مشتاق کی اہلیہ ہیں وہ بھی جوائن کریں گی۔ پیر مظہر شاہ صاحب جو کہ خود بھی رکن ہیں فریڈم فلٹکلا کے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی۔ سب سے پہلے جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی حصہ تھے لیکن کشتی خراب ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو سفر ختم کرنا پڑا۔ اس وقت آپ کہاں پر ہیں اور کتنی بوٹس تھیں سر جو آگے نہیں بڑھ سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، کل تقریباً یہ 48 بوٹس تھیں، کشتیاں جن میں چھوٹے جہاز بھی تھے اور بڑے بھی تھے۔ ہماری کشتیاں چھوٹی تھیں۔ ہم 3 تاریخ کو تیونس پہنچے اور ہمارا ٹریننگ سیشن مکمل ہوا اور ہماری کچھ کشتیاں 14 سے وہ دوسری پورٹ سے نکلی اور میری کشتی ڈاکٹر اسامہ جس میں تھے اور کچھ تیونس کے ساتھی تھے، ایک جرمن ساتھی تھے، ایک آئرلینڈ کے تھے اور ترکی کے 2 ساتھی تھے۔ ہماری کشتی گمرت ایئرپورٹ جو گمرت پورٹ ہے، بندرگاہ ہے جو تیونس کی، وہاں سے 15 کو نکلی۔ ہم اس وقت نکل کر پٹنی مالٹا اور سسلی کے جزیرے سے درمیان سے ہم گزر گئے تو طوفان آ رہا تھا تو ہمیں ایک دن اسٹے کرنا پڑا اور چھٹے دن یعنی قافلہ چلنے کے چھٹے دن ہماری کشتی کا انجن صبح فجر کے قریب خراب ہو گیا اور پھر ہمارا جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے گیا۔ پھر 16 پلیٹیں ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارا نیٹ کنیکشن بھی ختم ہو گیا، لیکن نیٹ کنیکشن ختم ہونے سے پہلے ہم ایمرجنسی رابطہ کر چکے تھے تو ہماری قافلے کی کشتی 7 گھنٹے بعد ہمارے پاس پہنچی، فلوریڈا نام کی کشتی، اور اس نے ہمارا رابطہ بحال کرایا اور پھر اٹلی کے سیراکوٹا جزیرے سے ایک کشتی ایمرجنسی بوت ہمیں لینے آئی اور ریسکیو کر کے ہمیں 8 گھنٹے کے بعد تقریباً وہ سیراکوٹا لے گئے۔ ہم وہاں پر تقریباً 5 کشتیاں کل خراب ہوئی تھی، جن میں سے ایک ہماری تھی جو بیچ سمندر میں رہ گئی، باقی 4 کشتیاں سسلی کے ایک اور کنارے پر وہ ساحل پر لنگر انداز ہو گئی۔ ان میں سے 2 کشتیاں مرمت ہو سکی، 2 قابل سفر نہ ہو سکی۔ تو ہم 4 دن کوشش کرتے ہیں کہ سسلی سے ہمیں کوئی قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارے قافلے کا اگلا حصہ جس میں ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے وہ یونان کے جزیروں کے قریب پہنچ گئے، تو پھر میں بائی ایئر جو ہے وہ لازقیہ شام کے ساحل پر چلا گیا، کیونکہ یونان کے بعد انہوں نے لازقیہ آنا تھا، لیکن مجھے وہاں پہنچنے کے بعد بتایا گیا آرگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے کہ سیکورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے لازقیہ کشتیاں نہیں آئیں گی، تو پھر میں واپس اٹلی یورپ کی طرف آ گیا۔ ڈاکٹر اسامہ صاحب پاکستان واپس چلے گئے کیونکہ ان کے پاس ویزے کی سہولت نہیں تھی، میرے پاس آفیشیل پاسپورٹ تھا، تو اس وقت میں یہاں تھا۔ تو اس دوران ہمارا قافلے کا پہلا حصہ وہ غزہ کے انٹرنیشنل پانیوں میں داخل ہوا اور پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں تقریباً گرفتاریاں ہو گئی اور 48 میں سے تقریباً 44 کشتیاں غزہ کے ان پانیوں میں داخل ہوئی، اور اس میں ہمارے ایک ساتھی تھے عزیر نظامی صاحب، وہ آبزرور بوٹ میں تھے، لیکن جب ہماری جو اصل مدر بوٹ تھی، فیملی بوٹ جس کا نام تھا، جس میں برازیل کے تھیاگو اور گریٹا تھی، وہ خراب ہو گئی، اس کا بھی انجن فیل ہوا، تو پھر اس آبزرور بوٹ کو جس کا نام پیسر تھا اس کو مدر بوٹ بنا دیا گیا۔ تو نظامی صاحب اس بوٹ میں تھے، اس کشتی میں تھے، وہ اسرائیلی حصار کو توڑ کر پیچھے نکل گئے اور قبرص کے ساحل پر جو جس کو سائپرس کہتے ہیں، پھر اب میں اور نظامی صاحب اکٹھے ہو کر انشاءاللہ ہم پاکستان آئیں گے۔ تو میرا بیروت کے سفارت خانے سے بھی رابطہ ہوا کیونکہ سائپرس کو بیروت کا سفارت خانہ دیکھتا ہے، اور مصر میں بھی میرا محمد عبداللہ صاحب جو سفارت خانے میں ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ ہوا، اور اردن والوں سے بھی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد خان صاحب کو
اگلے 24 گھنٹے تک ہم ایک یورپین ملک کے ذریعے، کیونکہ ہمارا براہ راست اسرائیل سے کوئی سفارتی رابطہ نہیں ہے، تو وہ یورپین کنٹری کے ذریعے رابطے میں ہے، تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ مشتاق احمد خان سے حوالے ہو جائیں گے اور وہاں ہمارا سفارت خانہ ان کو انشاءاللہ ریسکیو کرے گا۔ یہ بڑی حوصلہ افزا خبر آپ دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا سر۔ مزید بھی کیا سامان آپ وہاں پر لے کر جا رہے تھے، مزید کون کون پاکستانی آپ کے ساتھ موجود تھے، ساری باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ پیر مظہر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر مجھے بتا دیجیے گا آپ وہاں پر کیا سامان لے کر جا رہے تھے، وضاحت کر دیجیے گا ذرا اس کی۔ ہمارے پاس دوائیاں تھیں، بچوں کا دودھ تھا، ہمارے پاس راشن تھا، ہمارے پاس جو ہے وہ ایمرجنسی ادویات تھی، ہمارے پاس بیہوشی کے انجیکشن تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بغیر بیہوشی کے معصوم بچوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، اور بچوں کے دودھ تھے، عام خوراک تھی، اور یہ ساری کلینکس کے پورٹ پر پوری کلینکس کے بعد کشتیوں پر لوڈ کی گئی تھی۔ شاہ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا آپ وہاں پر کیا سامان لے کر جا رہے تھے، اور کیا حکومت کی طرف سے بھی آپ کی مدد کی گئی تھی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ سارا قافلہ یہ گورنمنٹ کی سپورٹ پر نہیں تھا، کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کی سپورٹ پر نہیں تھا۔ یہ قافلہ دنیا بھر کے تقریباً 700-800 رضاکار آئے تھے، جن میں کشتیوں کی کمی کی وجہ سے کافی رضاکار واپس گئے۔ مثلاً ترکی سے 180 لوگ آئے تھے، جن میں سے صرف 20 یا 30 جا سکے۔ انڈونیشیا سے 30 آئے تھے، ان میں سے صرف 10 کے قریب جا سکے۔ تو یہ ٹوٹل پرائیویٹلی قافلہ تھا جو صرف اور صرف 3 مقاصد لے کر نکلا تھا کہ غزہ کا اس ظالم حصار کو توڑیں اور انسانی امداد کی راہداری کو بحال کیا جائے اور اس کی کو روکا جائے جس نسل کشی نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی روح کو شرمایا۔ اچھا شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، اس قافلے میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد تھی، ان کا جوش و جذبہ کیسا تھا؟ کیونکہ خدا نخواستہ یہ سفر موت کا سفر بھی بن سکتا تھا سر۔ جی آپ اس سے اندازہ کریں، جب پہلا ڈراؤن اٹیک ہوا تو ہم سب کو کہا گیا جو آپ واپس جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، تو مسلمان تو دور کی بات، کوئی غیر مسلم بھی واپس جانے پر تیار نہیں تھا۔ ہمارے ایک ساتھی کو جب کشتی میں جگہ نہیں ملی، جن کا نام عزیر نظامی ہے، آپ یقین مانے وہ آنسوؤں سے روئے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسامہ صاحب کو جب آگے سفر جاری رکھنا ممکن نہ ہوا تو وہ آنسوؤں سے مجھ سے روتے ہوئے جدا ہوئے۔ یہی حال غیر مسلموں کا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک جرمن تھے نوجوان، تو ان کی والدہ نے ان کو فون کیا کہ بیٹا آپ واپس آ جاؤ، تو انہوں نے کہا اماں میں ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نکلا ہوں، جب تک ہم اس ظالم حصار کو نہ توڑیں ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو تقریباً 40% مسلمان تھے اس قافلے میں اور 60% غیر مسلم تھے، لیکن سب کے جذبے جوان تھے اور ہمتیں جوان تھیں۔ جب سمندری طوفان آیا تب بھی کوئی واپس تیار نہیں ہوا، اور جب راستے میں ڈراؤن اٹیک ہوئے تب بھی کوئی واپس جانے پر تیار نہیں۔ اب آپ کا اگلا پلان کیا ہے؟ پاکستان کب واپس آ رہے ہیں آپ؟ ہم واپس تو آ رہے ہیں، ایک نئے عزم کے سفر کے ساتھ آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اتوار کو ممکن ہے کہ ہم انشاءاللہ اسلام آباد پاکستان پہنچیں گے۔ اچھا آپ نے بتایا 48 کشتیاں تھیں، 44 کشتیاں پھر آگے چلی گئی، تو ان میں سے کتنی کشتیوں کو اسرائیلی فورسز نے حراست میں لیا؟ اور سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ کا آخری رابطہ ان سے کب ہوا تھا اور کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ دیکھیں میرا آخری رابطہ ان سے اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے اپنا موبائل پھینکنے سے پہلے ہم سے آخری رابطہ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارا رابطہ گلوبل سموت فلوٹیلا کی آرگنائزنگ کمیٹی کے ذریعے تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میری بہن کرن ناز صاحبہ، آپ کو ہم بہت شوق سے سنتے ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی، ہمیشہ پاکستان کے مسلمانوں کی بہترین ترجمانی کرتی ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آئندہ بھی آپ کو بہترین ترجمانی پر استقامت نصیب فرمائے۔ پیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ حمیرہ طیبہ صاحبہ مجھے جوائن کر چکے ہیں جو کہ اہلیہ ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے آپ کا آخری بار رابطہ کب ہوا، اور کوئی رابطہ مشتاق صاحب سے ہوا ہے یا فلوٹیلا کی انتظامیہ سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے؟ کچھ پتہ چل سکا ہے کہاں رکھا ہے ان کو؟ جب یہ گزشتہ رات فلوٹیلا کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو اس دوران ان کی ایک نئے نمبر سے کال آئی تھی رات کو تقریباً 3 بجے سے کچھ پہلے، تو وہ آخری رابطہ تھا ہمارا، اور اس کے بعد وہ نمبر بھی بند ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری شپ بھی اس وقت محاصرے میں ہے اور باری باری سب کو اریسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں یعنی ممکن ہے کہ ہمیں بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سے وہ نمبر بھی بند ہے، اور اس سے پہلے نمبرز جو ان کی شپ کے لوگوں کے ہمارے پاس تھے وہ اس سے پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ اچھا سینیٹر صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا حکومت کی جانب سے کسی وزیر نے یا انتظامیہ نے کوئی رابطہ وغیرہ کیا ہے آپ سے؟ جی ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شروع سے لے کے اب تک پچھلے 2 سال میں ہم نے جس طرح سے غزہ کے لیے پوری کیمپین اٹھائی اور
ایک سول سوسائٹی کے لیول پہ ہم نے کام کیا, آواز اٹھائی. تو یہ جو فلوٹیلا ہے یہ تو خود سب سے بڑی ریاستوں کی ناکامی ہے. اکثر جو سویلینز جو فلوٹیلا کے اوپر ہیں ان کی اسٹیٹس ان کی پشت پناہی نہیں کر رہی. تو یہی حال ہماری ریاست کا بھی ہے. ہم نے پہلے سے موفا کو اپروچ کیا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے پہلے ہی لیٹر ان کے آفس میں سبمٹ کرا دیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کر چکے تھے, اور اس پٹیشن کو بجائے اس کے کہ ارجنٹ بیسس پہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آبجیکشنز لگائی گئی, اور پہلی ہیئرنگ کے بعد بھی ابھی تک کوئی ڈائریکشنز کورٹ کی طرف سے نہیں دی گئی ہیں. تو ہم اتنا زیادہ اپروچ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن یا کوئی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. کل بھی ہم لوگ اپنے پیسفل پروٹیسٹ کے ساتھ اسلام آباد پریس کلب سے ہم ریلی کر کے ڈی چوک پر رہے ہیں رات 12 بجے تک, اور ہمارے ساتھ پوری جو انتظامیہ تھی اسلام آباد کی ہمارے ساتھ رابطے میں تھی, وہاں ڈی چوک پر موجود تھی, اور ہم نے بھی کوئی رسپانس چاہیے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, لیکن کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا. اچھا حمیرہ صاحبہ, اسی قافلے کے رکن پیر مظہر شاہ صاحب آپ سے پہلے پروگرام میں ساتھ موجود تھے, وہ بتا رہے تھے کہ غالباً مصر کے حوالے کیا جا رہا ہے مشتاق صاحب کو. آپ کو کوئی ایسی اطلاع ملی ہے؟ نہیں, مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے, بالکل بھی نہیں. ٹھیک. اچھا, اس سفر میں مشتاق صاحب کی اور جو بھی جتنے لوگ اس قافلے میں موجود ہیں, کیونکہ اتنا خطرناک سفر تھا, ان کی جان بھی جا سکتی تھی خدا نخواستہ, تو آپ سے کوئی بات ہوئی تھی اس طرح کی اس حوالے سے؟ جی, وہ بہت واضح طور پر یہی ارادہ بھی لے کر گئے تھے, یہ خواہش اور تمنا بھی لے کر گئے ہیں, اور انہوں نے سب کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ میں قبول کریں اور میں واپس نہ آؤں. اور لیکن اس لیے کہ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے لیے کسی فرد سے زیادہ جو کاز ہے فلسطین کی کاز اور غزہ میں جاری بدترین جینوسائیڈ, وہ اصل میں ہمارے لیے ترجیح ہے. تو ایک فرد نہیں تو کوئی اور اس کی جگہ ہوگا, لیکن مشن جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جن تکلیفوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک فرد فلوٹیلا پہ گیا ہے, وہ اسرائیل کی اس وقت حراست میں ہے, لیکن اس سے کئی گنا بڑی وہ تکلیفیں ہیں جو غزہ کے لوگ پچھلے 2 سال سے بلکہ 18 سال سے جو محاصرہ ہے 18 سال سے ہے, اور 70 سال سے فلسطینی یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں. دنیا کے سامنے تو انہوں نے یہ بات کی, لیکن آپ کے سامنے جب یہ بات کی کہ وہ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں غزہ کے معاملے پر, آپ کے کیا رسپانس, آپ کا کیا ریاکشن تھا؟ چونکہ ہم دونوں اس کاز کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں پچھلے 2 سال سے, تو اس لیے ہمارے لیے بھی بہت زیادہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو شاید ایک نارمل ماحول میں ایک فیملی کے اندر ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری تو خود خواہش تھی, جو انیشلی میں نے بھی جو فارم تھا فلوٹیلا کے اوپر اس کے ساتھ شامل ہونے کا, وہ میں نے سارا پروسیس کیا تھا, مطلب اس کو میں نے فارم بھی سبمٹ کیا تھا, اور میں خود جانا چاہ رہی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے ہم دونوں نہیں جا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس مشن سے پیچھے رہ جانا ہمارے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے, میرے لیے بھی, ان کے لیے بھی. اور اگر اس راستے میں جو بھی قربانی, جیسی قربانی بھی ہوتی ہے, ٹھیک, آزمائش نہیں مانگتے بالکل بھی, ہم کمزور بنتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا حمیرہ طیبہ صاحبہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھیں, اور جو کچھ مشتاق صاحب وہاں پر کر رہے تھے, یا پیر مظہر شاہ صاحب جس خواہش کے ساتھ جا رہے تھے, تمام پاکستانیوں کے دل کی ترجمانی ہے. تمام پاکستانی یہ کرنا چاہتے ہیں, غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, فلسطین کو, کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.